हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हेलो, वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। कैसे हो मौलवी साहब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसी हैं? है कुछ परेशानी, सवाल का जवाब चाहिए था और कुछ नहीं। जी जी, क्या नाम है आपका बेटे? मेरा नाम आफरीन है। आफरीन। जी बेटे बोलिए। वैसे तो मैंने ये सवाल का जवाब मेरे मामू साहब से भी लिया है, क्योंकि वो भी एक सैयद है। जी वो भी पीर है। उनसे भी मैंने इस तलाक की बात की थी कि एक कच्ची 3 तलाक दी जाए तो हो जाती है या नहीं हो जाती। तो उन्होंने कहा कि बेटा 3 तलाक की कच्ची हो जाती है जी और अलग अलग दे तो भी हो जाती है। जी। और फिर मैं इंडिया से बोल रही हूँ। फिर हमारे यहाँ दिल्ली में एक सलमान मुफ्ती साहब है। सलमान। वो भी एक बड़े मुफ्ती, सलमान मुफ्ती साहब दिल्ली के। जी जी हाँ, तो उन्होंने भी कहा कि 3 इकट्ठी हो जाती है। जी हो तो जाती है, और कुरान में लिखा हुआ है कि तलाक आप 3 इकट्ठी ना दे जी कभी भी। जी एक एक कर, पहले एक दी, फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमारा नहीं जम रहा, उसके बाद दूसरी दे। इस तरीके से दे। इकट्ठी आप इन दोगे तो आपके रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। एक दोगे तो आपके पास रास्ते होंगे, जी खुला होगा। जी। आप अपनी बीवी को फिर से ले सकोगे। एक कच्ची पिन दोगे तो मतलब नहीं ले सकोगे। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या एक कच्ची पिन देने से हो जाती है? देखिए बेटे, उन्होंने जो आपको कहा है वो दरअसल हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में इन तलाक़ों को तस्लीम कर लिया जाता है कि कहते हैं कि ये 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया ना मुफ्ती सलमान साहब ने कि कुरान करीम में मना किया गया है। कुरान करीम में अत्तलाक़ु मर्रतान है। अब वो 2 तलाक़ें हैं, और 2 तलाक़ों का मतलब ये नहीं है कि एक ही मर्तबा में 2 तलाक़ दे दी जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको पता चलता तो कि किसी ने 2 तलाक़ें दी हैं या 3 तलाक़ें दी हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद गुस्से का इजहार फरमाया करते थे और ये कहा करते थे कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, तुमने कुरान से खेलना शुरू कर दिया है। एक साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, 3 तलाक़ें इकट्ठी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बताया कि मैंने तो 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुमने कुरान करीम से खेलना शुरू कर दिया है। एक सहाबी वहाँ पर मौजूद था, तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो ये अमल काबिल कबूल नहीं है। और ये तीन तलाक़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 नहीं हुआ करती थीं, और अबू बकर के दौर में भी इनको 3 नहीं तस्लीम किया जाता था। उमर के इब्तिदाई 2.5 सालों में भी सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, इनको 3 नहीं तस्लीम किया जाता था। तो 3 तलाक़ें फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, चूँकि लोगों ने इस काम में बहुत उजलत करनी शुरू कर दी थी और तलाक़ आम हो गई थी, तो ताज़ीरन अल्फाज मौजूद हैं, मुहद्दिसीन ने नकल किया है कि ये सज़ा के तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको नाफिज़ किया कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बीवियों को तुम पर हराम कर देता हूँ। बल्कि वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से, जैसे कोई गुस्से में तलाक़ देता था ना और 3 तलाक़ें इकट्ठी दे देता था तो शदीद गुस्सा हुआ करते थे, बल्कि उमर फ़ारूक तो बाज़ मरतबा उसको सज़ा भी देते थे। जैसे कि आजकल हिंदुस्तान में सज़ा दी जाती है ना, एक मरतबा एक मजलिस में अगर कोई 3 तलाक़ दे दे तो पता है आपको उसकी सज़ा है हिंदुस्तान में। तो ये दुरुस्त नहीं है। ये तलाक़ का मौक़िफ़ जो आपको किसी मुफ्ती ने बताया है, ये उनका मौक़िफ़ है, हमें इल्म है इस बात का। लेकिन यहाँ जो सऊदी अरब के उलमा हैं और सऊदी अरब के मशाइख़ हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये 3 तलाक़ें एक मजलिस में अगर दी जाएँ तो 3 नहीं होती, 1 होती है। तो अभी क्या किया जाए? यहाँ केस अभी मैं अपने मामा के खिलाफ तो कैसे जाऊँ? आपको अल्लाह ताला ने मामा को
اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا نہیں کیا. آپ کو اللہ رب العالمین نے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، آپ کو آپ کے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے. اور ایسی صورت میں آپ لا طاعت، اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر کوئی بندہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا وہ فرامین جو تعلیمات ہیں اسلام کی اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو ہم مکلف نہیں ہیں، چاہے وہ ماموں ہو یا باپ ہو، ایون باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی نہیں مانیں گے. میں دیکھیے ابھی میرے کو تو زیادہ علم نہیں ہے جی تو آپ جیسے مولوی مفتیوں سے ہی پوچھ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہی زیادہ پتا ہوتا ہے. جی اور ویسے غصے میں بھی نہیں، مطلب ہوش و حواس میں بھی ایک کٹھی 3 دی جائے تو بھی ایک ہی ہوتی ہے. کسی بھی صورت میں ہوش و حواس میں دی جائے تو طلاق، ویسے آفرین نام ہے نا بیٹے آپ کا؟ ہاں آفرین بیٹے، طلاق ہوش و حواس میں ہی دی جاتی ہے. اگر غصے میں طلاق دی جائے گی، شدید غصے میں، وہ طلاق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی آل فول بکرا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بکرا ہے. تو آپ کو کب طلاق دی ہے آپ کے شوہر نے؟ ابھی 9واں مہینہ چل رہا ہے، 9 مہینے ہو گئے چل رہا ہے. 9 مہینے ہو گئے اور وہ انہوں نے رجوع نہیں کیا یا رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ؟ ابھی کچھ نہیں. میں نا سے حملہ تھی، میرے پیٹ میں پہلا مہینہ چل رہا تھا، مجھے پتا نہیں تھا میں پیگنٹ تھی. جب ہو گیا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں پیگنٹ ہوں. ٹھیک ہے، ہاں تو بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ پریگننسی آ گیا نا، بچہ بھی ہو گیا ہے. اور اب ایسی صورت میں انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا پریگننسی کے دوران رجوع کرنے کے لیے؟ میں آپ سے خالی اتنا چاہتی ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ نہیں ہوتا تو میں، آپ برا مت لگانا، میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ایک کٹھی ایک ہے. جو مجھے ابھی میرے ماما ایسا کہہ رہے، آپ ایسا کہہ رہے کہ ایک ہی ہوتی ہے، میرے ماما کہتے 3 ہی ہوتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو فون کریں گے تو میں ٹھیک ہے، آپ اپنے ماموں سے کہہ دیں، اور ماموں کو اس بات کا علم ہوگا. اگر ماموں آپ کے اہل علم ہیں تو ماموں کو آپ کے اس بات کا علم، تو میں وہی. ہاں لیکن ایک بات سنیے، میں تو خود اس بات کو کہہ رہا ہوں نا، میں خود اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں ان 3 طلاقوں کو 3 تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، یہ موقف درست نہیں ہے، یہ صحیح موقف. میں یہ نہیں چاہتی، میرے کو خالی اسلام کیا کہتا ہے نا، مجھے اسلام کے تو آپ یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی. کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، نہ ہی قرآن سے یہ بات ثابت ہے. آپ کو مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، سلمان صاحب نے، کہ یہ قرآن میں ایسا حکم نہیں ہے. اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ حکم نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا عمر فاروق افضل ہیں؟ ایسے انہوں نے یہ میرے سوال، آفرین یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے بیٹے. اللہ کے رسول افضل ہیں یا عمر فاروق افضل ہیں؟ اللہ کے رسول ہی ہوگے. ہاں، تو اللہ کے رسول کی باتوں کو سر آنکھوں پر لینا چاہیے. ہمارا گھر بچ رہا ہے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے میں اجر مل رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اس لیے کہ فلاں سید نے، فلاں پیر نے، فلاں رشتہ دار نے ہمیں یہ فتویٰ دے دیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے عبداللہ ابن عمر ہیں. عبداللہ ابن عمر جب حضرت عمر فاروق نے حج تمتع کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ حج تمتع کوئی نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور خلیفہ ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے کہا کہ میں حج تمتع ہی کروں گا. اور ان سے پوچھا گیا کہ تم حج تمتع کیوں کرو گے؟ انہوں نے کہا حج تمتع میں اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور شریعت میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا مکلف بنایا ہے.
تو وہ بات جو کہ قرآن و حدیث سے مخالفت نہ رکھتی ہو ہم اس کو تسلیم کریں گے، چاہے آپ دیکھیے اس میں عافیت ہے، اس میں عافیت ہے۔ اور جو آپ کے ماموں کہہ رہے ہیں وہ ماموں کا کہنا ٹھیک ہے، ہم ان کو منع نہیں کر رہے، یہ تو دنیا میں ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو قائل ہیں کہ جناب یہ طلاقیں ہو گئی ہیں۔ تو وہ طلاق دراصل یہ موقف دونوں موقف ہیں، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ موقف آپ اختیار کریں جو کہ قرآن و حدیث سے زیادہ صحیح ثابت ہوتا ہو۔ آپ کو مفتی صاحب نے بھی بتا دیا کہ قرآن میں موجود نہیں ہیں یہ 3 طلاقیں، تو پھر کیوں ہم تسلیم کریں؟ صرف اس لیے کہ میرے ماموں نے کہہ دیا ہے؟ نہیں، میں اس لیے نہیں، میں اس لیے آپ سے ان سے بات کروانا چاہتی ہوں۔ نہیں میرے خیال سے نہیں، دیکھیے یہ ہمارا یہ درست نہیں رہے گا کہ آپ ڈیبیٹ کا ماحول پیدا کریں، یہ پھر آپ سوال نہیں کر رہی نا، آپ تو ڈیبیٹ کروا رہی ہو، آپ تو یہ کہہ رہی ہو کہ ڈیبیٹ کرو فلانا، یہ دو پہلوان لڑیں گے، جو جیت جائے گا میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، یہ آپ کہہ رہی ہو، ایسا درست نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ انہیں بھی تو یہ بات کا علم ہونا چاہیے نا کہ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں؟ پھر تو زندگی تو پھر بہت لوگوں کی خراب ہو جائے نا۔ یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں، وہ بات تو ان کو بھی سمجھ آنے، یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ اب اگر لیکن کیا بہت سارے، میں یہی چاہتی، لیکن کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ موقف ہے، اور سعودی عرب میں نظام ہے، یہاں پر جو 3 طلاقیں ہیں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں گردانا جاتا۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب 2 آدمیوں کی میں کشتی کرواؤں گی اور جو جیت جائے گا اس کو میں زندہ باد کہتے ہوئے اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، یہ درست نہیں ہے بیٹا، یہ موقف درست نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، آپ نے ان کی بھی سنی ہے، جی آپ نے ان کی بھی سنی ہے، ہماری بھی سن لی ہے، آپ نے ان کی بھی سن لی ہے، ہماری بھی سن لی ہے، اور یہ گفتگو آپ چاہیں تو ان کو دکھا سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو بتا دیں کہ محمد عاقل سے میری گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کے دور میں یہ 3 طلاقیں نہیں 3 تسلیم کی جاتی تھی، عمر فاروق نے اس کو تعزیراً نافذ کیا تھا۔ تو آپ ان سے کہیے بجائے اس کے کہ آپ ڈیبیٹ کروائیں، اور گھر ایک بات میں بتاؤں آفرین، گھر کس کا برباد ہو رہا ہے؟ ماموں کا برباد ہو رہا ہے یا آپ کا؟ ہمارا، پھر تھوڑا تو بیٹے عقل سے کام لو میرے بچے، ایسا نہیں ہوتا۔ مولوی حضرات تو کیا کرتے ہیں، وہ تو حلالے کا بھی فیصلہ دے دیتے ہیں کہ آپ حلالہ کروا لو، کسی نے کہا آپ کو حلالے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ ابھی تک تو میرے کو کچھ کہا نہیں ہے، خالی ہو گئی ہے اتنا بولا ہے، اور جو آپ کو مجھے جو ان کے ساتھ رہنا ہو تو وہ کرنا بھی پڑے، پر مطلب جو میرے دل میں یہ نیت ہوئی کہ میں اس نیت سے کرتی ہوں کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے تو بھی نہیں چلے گا۔ ہاں تو یہ تو کھیل ہو گیا نا، یہ کھیل ہو گیا کہ آپ کسی سے فرضی طور پر نکاح کریں، پھر اس کے ساتھ شباشی کریں اور اس کے ساتھ رہیں، اور پھر یہ تو بہت زیادہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ ہاں وہ تو انہوں نے بولا کہ وہ گناہ ہوگا، باقی سچے دل سے نکاح کرنا پڑتا ہے۔ ہاں تو ایسا نہ نہیں، سچے دل سے آپ نکاح کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کا شوہر بھی پتہ نہیں اس کو وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا آپ کو، پھر وہ طلاق دے گا آپ کو دوسرا آدمی، کیوں چھوڑے گا؟ وہ بھی تو وہ دے تو ہم لے سکتے، نہیں تو پھر ہمیں اس کے ساتھ بھی رہنا پڑے۔ ہاں تو آپ کو اسی نیت سے نکاح ہوگا، وہ تو جائز ہی نہیں ہے نا کہ آپ حلال ہونے کے لیے میں اس کے پاس چلی گئی اور وہ 2-4 دن مجھے حلال کرے اور پھر اس کے بعد میں پاک ہو کے جناب، پھر یہ کھیل ہے، اور یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے بیٹے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ 3 طلاقیں جو آپ کے شوہر نے آپ کو دی ہیں، یہ 3 نہیں ہوئی ہیں، 1 ہوئی ہے، اور اگر عدت میں وہ رجوع کرنا چاہتے تھے، آپ کے شوہر نے غالباً رجوع کرنے کے لیے آپ سے عدت ہی میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا آپ سے، بچے پیدا ہونے سے پہلے؟
ان کو مطلب ان کو خود کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، اسی لیے ہم ایک بیڈ پہ سوتے ہی نہیں تھے. نہیں بیٹے، ہمیں سچائی پتہ ہی نہیں تھی. میرے بیٹے سونا، بیڈ پہ سوتے ہی نہیں تھے. ہاں میرے بیٹے سونا شرط نہیں ہے میرے بچے، سونا شرط نہیں ہے رجوع کے ہاں وہ لیے. تو پتہ ہے، وضو کرنا پڑنا ایسا کچھ کیا نہیں تھا، کیونکہ ہم کیونکہ ہمیں علم کا پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے. اور جب آپ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہیں آپ کے نمبر نکلے تو پھر آپ کو آج فون کیا. بہت اچھی بات ہے. نہیں لیکن مجھے جو آپ کے شوہر نے بتایا ہے کہ وہ آپ سے آپ کو بچہ کب پیدا ہوا آپ کے یہاں؟ ابھی 6 تاریخ کو. 6 مئی کو. ہاں یہ مہینے کی 6 تاریخ کو. ہاں تو اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ سے کب سے بات کر رہے ہیں رجوع کے لیے؟ بہت سمے سے، جب تک میرا دل ایسا ہے کہ جب تک مجھے سچائی پتہ نہ چلے تب تک میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے دل میں خوف رہتا ہے کہ کہیں انجانے میں مجھ سے کہیں کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے. میرے بیٹے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ یہ گناہ نہیں کریں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث موجود ہے تب آپ کو کون آئے گا یہ بتانے کے لیے؟ وہ تو ہے، اسی لیے تو میں یہی جاننا، اسی لیے تو میں چاہتی تھی کہ میں ایک مولوی سے نہیں، میں بہت لوگوں سے میں بات کر پھر جو ہوتا ہے وہ. بہرحال آپ کی مرضی ہے. یہ طلاقیں 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، 1 طلاق ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو 1 ہی تسلیم کیا جاتا تھا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اسے اگر 3 سمجھتی ہیں اور حلالے کے آزمائش سے اور اس امتحان سے گزرنا چاہتی ہیں تو کون روکے گا آپ کو؟ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ہم تو منع کریں گے. میں اس سے تو نہیں چاہتی، میں وہ چاہتی ہی نہیں ہوں، اور جو ہو بھی گئی ہوتی تو بھی میں نہیں چاہتی، اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں. آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا، کسی عالم نے، کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی 1 ہوتی ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں بتایا. تعجب ہے. مجھے تو آپ کے شوہر نے بتایا کہ انہوں نے ایڈوکیٹ فیض سے اور برادر ارشد بشیر سے اور نہ جانے کن کن لوگوں سے رابطہ کیا ہے. آپ کے شہر میں کوئی اہل حدیث عالم نہیں ہے وہاں؟ نہیں، مجھے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. جس سے میری بات ہوئی، جس سے انہوں نے تو ایسا ہی بولا کہ 3 ہی ہوتی ہے، ایک تک 2 یا پھر الگ الگ. نہیں، یہ غلط ہے. آپ کے شوہر کو بھی پتہ ہے اس بات کا، اور آپ کے شوہر نے کہا کہ میں ان سے رجوع کے لیے اپیل بھی کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے ان سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں حلالہ کروانے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، لیکن میں رجوع نہیں کروں گی. تو حلالہ حرامہ ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹیمپریری. میں وہ بھی نہیں چاہتی، میرا دل وہ بھی نہیں کہہ رہا. اور آپ کو بہرحال دیکھو، میں آپ کو ایک بات تو سچ بتا دوں، برا مت لگائیے گا. جی بیٹا جی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سچ ابھی کیا ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی علم ہے نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، جی بیٹے، یا پھر میرے ماما کہہ رہے وہ صحیح ہے، یا آپ غلط ہو یا وہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، پر ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں بہت بڑی الجھن میں اور اتنی ٹینشن میں ہوں کہ میں بہت ابھی کمزور بھی ہو گئی ہوں، تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. بہرحال آپ کی کمزوری کا علاج ہے، اور آپ کی کمزوری کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے. اب اگر آپ اپنے آپ کو اس کمزوری سے نکالنا چاہتی ہیں تو بہت آسانی سے آپ نکل سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گی کہ مجھے میرے ماموں نے جو کہا ہے وہ بس حرف آخر ہے، تب تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، ان کا کہنا بھی میں ایسا نہیں کہ صحیح ہے. ہاں تو دیکھو، ابھی سب کا جواب ایک تھا برابر. تب ایسا تھا کہ چلو سب ایک کہہ رہے. اب آپ سے میری بات ہوئی تو آپ نے کہا، آپ نے الگ جواب دیا برابر. ابھی میرے دل میں ایسا الجھن ہے کہ ابھی کیا سچ ہے، ابھی ایسا ہو رہا ہے، کیا سچ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایسا. بہرحال سمجھنے کے لیے تو بہت آسان ہے. اپنے ماموں سے آپ کہیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسی عورت کو 3 طلاق دی جاتی تھی تو کیا وہ 3 تسلیم کی جاتی تھیں؟ وہ کہیں گے نہیں، عمر فاروق کے دور میں یہ 3 طلاقوں 3 نافذ ہوئی ہیں.
تو آپ کے لیے اختیار ہے، آپ عمر فاروق کے فیصلے کو تسلیم کر لیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے، تو میں ان سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے جواب دینے کا، میرا سوال حل کرنے کا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر برباد ہونے سے بچائے، اور مجھے امید ہے کہ آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا سا ہمت کریں گی۔ دیکھیں بیٹے، آپ اپنے رب کے لیے جواب دہ ہو، رب آپ سے پوچھے گا، آپ رب کی ناراضگی کا سبب نہ بنیں۔ باقی ماموں ناراض ہو جائے، محمد عاقل ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ میرے لیے تو میرا خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ خدا ناراض نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب تب بنے گا جب وہ حرامے کے چکر میں عورتوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ انہیں مولویوں کو ہدایت دے دے۔ ہاں، اور میرے بیٹے کا نام محمد افضل رکھا ہے، ان کے لیے دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے والد کی شفقت کے سائے تلے پروان چڑھائے اور یہ محروم نہ ہو، ایسا کام نہ کرے کہ یہ اپنے والد سے محروم ہو جائے۔ ہاں انشاءاللہ۔ یہ کام تو آپ کر سکتی ہو نا، یہ کام تو آپ کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اور ماموں کی رضامندی آپ پر واجب نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کی طرح۔ وہ تو مجھے، ہاں بس، آپ کے والد ہیں بیٹے؟ ہلو، ربی یا اللہ، بسم اللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ جی بیٹے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اور کوئی تو سوال نہیں ہے نا آپ کے ذہن میں؟ نہیں، اور کچھ سب سوال نہیں ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک، کہتی ہوں کہ ایسا ہوا، ایسا ہے مطلب۔ جی میری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے؟ ہاں دیکھی نا، آپ کی ویڈیو لائیو بھی دیکھی تھی۔ اوکے، لائیو بھی دیکھی ہے۔ تو ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے، ہم نہیں چاہتے کہ گھر برباد ہوں، اور اس میں اسلام کی تعلیمات میں عافیت ہے بیٹے، اس کو اپنا لیں۔ اور میرے خیال سے آپ کے شوہر نے رجوع کر لیا ہے، وہ آپ کو اٹیمپٹ کرتے رہے ہیں، آپ ہی نہیں مان رہی ہیں، تو آپ کو نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ، چونکہ بچہ پیدا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر آپ کی پریگننسی میں ہی وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ نہیں مانی، تو شوہر کا رجوع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر رجوع کر رہا ہے، اور آپ کا ریجیکشن کرنا، وہ ریجیکٹ کرنا رجوع کو قابل قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ شوہر کا رجوع تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ تو اس لیے کیونکہ مجھے سچ پتا نہیں تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، سچ پتا چل جائے، اس کے بعد کوئی واندھا نہیں نا، اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، پھر ہمیں پتا چلے کہ ہم نے گناہ کر دیا تو پھر ہم ریٹرن تو وہ گناہ واپس لے نہیں سکتے، اس لیے۔ نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، گھر بسانا گناہ نہیں ہے، گھر اجاڑنا گناہ ہے، گھر کو برباد کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، اور حلالہ کروانا گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن گھر کو ملانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ، رکانہ کا کیس بڑا مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 طلاقیں دی گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور تم نے مذاق کر لیا، قرآن و سنت کو مذاق سمجھ لیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے بیٹے۔ آپ اپنے بچے کی مستقبل کے لیے اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اور اس کی پرواہ نہ کریں آپ کو کہ فلاں سید نے یہ کہہ دیا ہے اور فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے،
खुदा हाफिज। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखो और बी स्ट्रॉन्ग बनो इंशाअल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ओके बेटे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके घर को भी बचा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल। मेरी बहनों से, भाइयों से गुजारिश है कि तलाक़ के मसले में इस कदर तासुब और सख्ती का रवैया नहीं अपनाएं जो कि घरों की बर्बादी का सबब बने। या रब्बी।